बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा। ये सूरतुल लैल की इब्तिदा है। चूँकि पहली आयत में लफ्ज़ लैल है इसलिए सूरत का नाम भी सूरतुल लैल है। लैल रात को कहते हैं और नहार दिन को कहते हैं। थोड़ी थोड़ी अरबी भी हम सीखते रहें साथ साथ। रात को लैल कहते हैं और दिन को नहार कहते हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए, यानी रात आम हो जाए। वन्नहारि इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब उसका उजाला फैल जाए, यानी जब दिन रोशन हो जाए। तजल्ला पढ़ेंगे इसको। वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा, खलक़ज़्ज़कर, चूँकि ज़ाल पर शद है तो काफ को ज़ाल के अंदर मिला देंगे। खलक़ज़्ज़कर, ज़ाल दो दफ़ा पढ़ी जाएगी। वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा, और कसम है उस ज़ात की जिसने नर को पैदा किया और मादा को पैदा किया। इन्न सअयकुम लशत्ता, ये बात यकीनी है कि तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं, अलग अलग किस्म की हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने रात और दिन की कसम खाने के बाद फरमाया कि तुम्हारी कोशिशें अलग अलग हैं। जैसे रात और दिन के नताइज अलग अलग हैं, और इसी तरह इंसान की मेहनतों, इंसान की कोशिशों, इंसान के अमलों के नताइज भी अलग अलग हैं। अगर अमल तारीक होगा तो नतीजा तारीक होगा, अगर अमल रोशन होगा तो नतीजा रोशन होगा। इसीलिए पहले रात और दिन की कसम खाई है, ये बात समझाने के लिए कि जैसे तुम समझते हो कि रात में नताइज अच्छे नहीं होते, कपड़ा सी रहा हो तो नहीं सिया जाता, कोई चीज़ उठाने लगे तो सही नहीं उठाई जाती, कुछ और चीज़ को उठा लेता है। रात का नतीजा अच्छा नहीं होता, दिन का नतीजा सही होता है कि दिन के टाइम जैसे चीज़ समझता है उसी चीज़ को उठा लेता है, गलत चीज़ नहीं उठा बैठता। इसी तरह जिसके आमाल तारीक होंगे, शरीयत के ख़िलाफ़ होंगे, गुनाह वाले होंगे, उसके नताइज भी भयानक होंगे। और जिसके आमाल रोशन होंगे, शरीयत के मुताबिक होंगे, उसके नताइज भी रोशन होंगे। ये लफ्ज़ है लशत्ता। आगे फरमाया फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में माल दिया, वत्तक़ा, और तकवा इख्तियार किया। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, तकवा इख्तियार करने का मतलब होता है गुनाहों से बचना, बस ये तकवा है। जिसने अल्लाह के रास्ते में माल दिया और गुनाहों से बचा। वसद्दक़ बिल हुस्ना, और सबसे अच्छी बात की तस्दीक की। सद्दक़, तस्दीक करना, सबसे अच्छी बात की तस्दीक की। क्या मतलब? इस्लाम की तस्दीक की। कलमा तय्यबा सबसे अच्छी बात है, दीन हमारा सबसे अच्छी बात है, इसकी तस्दीक की, इसको दिल से माना और गुनाहों से भी बचा। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम उसको आराम की मंजिल तक आसानी से पहुंचा देंगे। आराम की मंजिल जन्नत है, हम उसको जन्नत तक बआसानी पहुंचा देंगे। यानी जन्नत तक पहुंचने के लिए शरीयत पर चलने की तौफीक देंगे, वो आसानी से जन्नत में चला जाएगा। यहाँ बड़ा खूबसूरत नुक्ता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत का लफ्ज़ नहीं फरमाया कि हम उसको जन्नत में पहुंचा देंगे, फरमाया हम उसको आराम की जगह पर पहुंचा देंगे। मालूम हुआ कि आराम की जगह सिर्फ जन्नत है, क्योंकि जन्नत में कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई लग़्व बात नहीं, कोई दिमागी टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। वो सरापा राहत ही राहत है, आराम ही आराम है। दुनिया हर शख्स तो बड़ी दूर की बात है, किसी एक शख्स के लिए भी आज तक सरापा राहत और आराम नहीं बनी, एक शख्स के लिए भी। चाहे वो दुनिया के बादशाह गुजरे हैं, जहाँ राहतें देखी हैं वहाँ उन्होंने दुख भी देखे हैं, वहाँ परेशानियाँ भी देखी हैं और वहाँ नागवारियाँ भी देखी हैं। लेकिन जन्नत ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह ताला दिल की हर ख्वाहिश पूरी करेगा और तकलीफ़ नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये हमें दर्स दिया है कि तुम अगर राहत की ज़िंदगी चाहते हो तो जन्नत की राह पर चल पड़ो, अल्लाह राहत की ज़िंदगी देगा। फिर फरमाया व अम्मा मम बाखिला, देखो नून के ऊपर छोटा सा मीम लिखा हुआ है, तो इसको मन बाखिला नहीं पढ़ेंगे बल्कि मम। व अम्मा मम बाखिला वस्तगना, अच्छा इसको बाखिला पढ़ना है, बाखिला नहीं पढ़ना। मसलन यूँ अगर पढ़ दें व अम्मा मम बाखिला वस्तगना, ये गलत है।
باخلا پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ لام کے بعد ایک الف بھی ہو، جبکہ یہاں لام کے بعد الف تو نہیں ہے، لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے لام کے زبر پڑھتے ہی رک جائیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، باخلا بس، باخلا ایسے نہیں پڑھنا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس شخص نے بخل سے کام لیا اور استغنا کیا، اللہ سے بے نیازی اختیار کی، کوئی پرواہ نہیں کی اللہ کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، کلمے کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم تکلیف کی منزل تک اس کے لیے آسانی کر دیں گے، تکلیف کی منزل تک اس کے لیے اسباب میسر کر دیں گے، یعنی اس کے جہنم میں جانے کے لیے ہم راہیں ہموار کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی خود جہنم میں جانا چاہے، اللہ اس کی راہوں میں رکاوٹیں نہیں ڈالتا، بھئی تم گناہ کیوں کر رہے ہو، شرک کیوں کر رہے ہو، اور شریعت کے خلاف کیوں کام کر رہے ہو، اللہ کی رکاوٹ ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی ہم آسانی کر دیتے ہیں، یعنی راہ کھول دیتے ہیں، اس کی مرضی ہے، جہنم کے راستے پر جانا چاہے تو جائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جنت کے راستے پر جانا چاہے تو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دونوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے جو آدمی جیسا کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، چونکہ یہ دنیا ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں غلط کو غلط دیکھ کر بھی اللہ نہیں ٹوکتا۔ دیکھو آپ دیکھتے ہیں ایگزامینر پھر رہے ہوتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، ایک لڑکا غلط لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط لکھ رہا ہے، وہ اشارہ بھی نہیں ہونے دیتا، بھنک بھی نہیں پڑھنے دیتا اس کو۔ ایک لڑکا صحیح لکھ رہا ہوتا ہے، اس کو شاباش نہیں دیتا، کیونکہ وہ امتحانی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی اشارہ نہیں دینا، یعنی کسی کے لیے راستے ہموار نہیں کرنے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالنی، بھی غلط لکھ رہے ہو دوبارہ سوچو، ایسا نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں ہم سب امتحان میں ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی سینما جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی راستے نہیں بلاک کر دیتا، اس کی کوئی گاڑی نہیں خراب ہو جاتی وہاں جانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک آدمی مسجد جا رہا ہے وہ بھی پہنچ جاتا ہے، ممکن ہے رکاوٹ مسجد والے کو بھی آ سکتی ہے، راستے میں گاڑی خراب ہو جائے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، جو جیسے کرنا چاہتا ہے کر لے، اللہ کی طرف سے راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی مال سے کوئی نہیں آخرت میں بچ سکتا وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتایا، فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اِنَّ، اس کو اِنَّا نہیں پڑھنا، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات تو سچ ہے، یعنی بے شک ہمارے ذمہ راستہ بتلا دینا ہے، یعنی راستہ بتلانا ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم تمہیں بتائیں گے۔ وہ اللہ نے راستہ بتایا ہے، وہ راستہ کیا ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آج اللہ کے فضل سے کھلا ہوا ہے، یہ قرآن راستہ ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، وہ اللہ نے اس قرآن میں راستہ بتایا ہوا ہے۔ دکھ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ راستہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، جاننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کہ اللہ نے ہمیں یہ خوش قسمتی عطا فرمائی کہ قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور فرمایا یہ بات بھی یقینی ہے، سچی ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ آخرت بھی ہمارے قبضے میں، دنیا بھی ہمارے قبضے میں، یعنی آخرت کے بھی ہم مالک ہیں، دنیا کے بھی ہم مالک ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں کیا کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک آدمی کہے کہ تنخواہ کا بھی میں مالک ہوں اور اس آفس اور فیکٹری کا بھی میں مالک ہوں، یعنی میں بتاؤں گا کہ کس کو تنخواہ ملنی اور کس کو نہیں ملنی، جو اس طرح ڈیوٹی کرے گا تو اس کو تنخواہ ملے گی، جو نہیں کرے گا نہیں ملے گی۔ اللہ فرما رہا ہے آخرت کا بھی میں مالک ہوں، اس دنیا کا بھی میں مالک ہوں، میں بتاؤں گا کہ اس دنیا میں کیسے رہو گے تو آخرت میں انعام ملے گا۔ اور وہ اللہ کیسے بتاتا ہے؟ اللہ قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے، حدیث کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ آگے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور یہ فرمایا لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا نہیں، خبردار کرنا۔ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جہنم ہے، لا يصلاها الا الاشقى، اس جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ انسان جو بدبخت ہے،
یعنی جہنم میں بدبخت ہی داخل ہوگا۔ بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولی، بدبخت وہ شخص ہے جس نے دین حق کو جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑ کر ہٹ گیا، یعنی اس نے شریعت کی، دین کی کوئی پرواہ نہیں کی، یہ بدبخت انسان ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جہنم سے بچے گا کون؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ تقوی والا کون ہے؟ اس کی ایک خوبی یہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ اپنا مال اللہ کے نام پر دیتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، یتزکیٰ پاکی حاصل کرنے کے لیے، کہ جو آدمی مال دیتا ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے، یہ آدمی جہنم سے دور کیا جائے گا۔ پاکی حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی انسان مال دیتا ہے زکوٰۃ کے طور پر، کسی اور طور پر اللہ کے لیے دیتا ہے، ایک تو اس کا مال پاک ہوتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مال پھر حرام نہیں رہتا، اس کا مال ناپاک نہیں ہوتا، اس کا مال بے برکتہ نہیں ہوتا، اس کا مال مصائب اور پریشانیاں نہیں لاتا، وہ ایک صاف ستھرا پاکیزہ مال ہو جاتا ہے۔ جب وہ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس پاک مال کا کیا مطلب بھائی؟ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گی وہ پاک نہیں ہوا، ناپاک کا کیا مطلب بھائی؟ پیسے تو ایک جیسے پڑے ہوتے ہیں گھر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتزکیٰ، وہ مال پاک ہوتا ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس مال سے آپ روٹی کھائیں گے، کوئی چیز کھائیں گے، لقمہ آپ کے اندر جائے گا، جب آپ کے اندر جائے گا چونکہ پاک مال تھا تو آپ کے دل میں پاک جذبات ابھارے گا، نیکی کے جذبات ابھارے گا، اللہ کی محبت بڑھائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت بڑھائے گا، مسجد کی محبت، قرآن کی محبت بڑھائے گا۔ اور جو مال ناپاک ہوتا ہے، جب وہ مال آپ کے اندر اترے گا وہ پھر ناپاک جذبات ابھارے گا، پھر وہ گناہ کے جذبات ابھارے گا، مسجد سے دور کرے گا، علماء سے دور کرے گا، قرآن سے دور کرے گا آپ کو وہ مال۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پر مال دیں جو ہمارے اوپر دینا فرض ہے، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، قربانی ہے، حج ہے، جو مال فرض ہے یہ ہم دیں، اس سے مال پاک ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے نام پر مال دیتا ہے اس کو پاکی حاصل ہوتی ہے۔ پاکی حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، شریعت پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، یہ بہت بڑی پاکی ہے۔ جو مال زکوٰۃ پر خرچ ہو جائے یہ مال اس مال سے بہتر ہے جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ جب زکوٰۃ کا عنوان آئے گا انشاءاللہ اس کو کوئی تفصیل سے عرض کریں گے۔ تو یہ دیتا ہے اللہ کے نام پر۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، یعنی جو غریب کو پیسے دے رہا ہے اس غریب کا اس پر کوئی احسان نہیں تھا کہ یہ اس کا بدلہ دے رہا تھا، بلکہ یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے مال دے رہا تھا۔ کو نہ بھی دے کسی کو مال تو کس نے آ کر کہنا ہے بھی میرا تیرے اوپر احسان ہے اس کے بدلے میں مال دے، یہ خالص اللہ کے لیے دیتا ہے، لہٰذا اللہ اس کو پاکیاں دیتا ہے۔ تو یہ مال پھر کیوں دیتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ البتہ وہ صرف اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہے۔ کون سا رب؟ اعلیٰ، جو سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے، اس رب کی خوشنودی چاہتا ہے اس لیے مال دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقین رکھو کہ ایسا شخص بہت جلد خوش ہو جائے گا۔ تقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات سمیٹ دی ہے کہ ایسا انسان جو شریعت پر چل رہا ہے، اللہ کے نام پر مال دے رہا ہے، زکوٰۃ عشر ادا کر رہا ہے، فرمایا عن قریب خوش ہو جائے گا، یعنی اللہ اتنا نوازے گا اس آدمی کو کہ یہ خود کہے گا میں خوش ہوں۔ اللہ دنیا میں بھی اس کو خوشیاں دے گا اور مرنے کے بعد تو ایسے انعامات دے گا کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ آگے سورۃ الضحیٰ ہے، والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی 10-11 بجے کے ٹائم کی، جب دن کی روشنی خوب چڑھ جاتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے۔ اللہ نے دن کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی، دونوں کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، کہ آپ کے رب نے اے محبوب
نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ آیت اس طرح اتری کہ ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ نبوت کے بعد ایسا گزرا کہ جس میں آپ پر کوئی وحی نہیں آئی، تو وہ ابو لہب کی بیوی نے تانا دیا نعوذ باللہ کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تو وحی نہیں بھیجتا۔ اللہ نے قسمیں کھائیں، پہلے دو قسمیں کھا کر کہا کہ میرا حبیب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جو بعد میں آنے والے حالات ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہیں پچھلے حالات سے۔ یعنی یہ ابھی آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی وحی نہیں آ رہی۔ ابھی آپ کے اوپر جو بعد میں حالات آئیں گے، فتوحات ہوں گے، اسلام پھیلے گا، آپ کی حکومت قائم ہوگی، ریاست مدینہ بنے گی، مسلمانوں کی اپنی ایک ریاست، اپنی ایک حکومت ہوگی، تو اس میں جب آپ کا تذکرہ دیکھیں گے تو آپ کی بعد میں آنے والے حالات، آپ کے پچھلے حالات سے، جب آج مکہ میں ہیں لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، تو بعد میں آنے والے حالات ان سے کہیں بہتر ہوں گے۔ تو یہ آج تانے دینے والے اپنی منہ کی کھائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک مطلب اس آیت کا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے، دنیا میں دین پر چلنے کی وجہ سے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے سنے کافروں سے۔ آج بھی دین پر چلنے کی وجہ سے لوگوں کو تانے ملتے ہیں، فلاں ہے، پسماندہ خیال والے ہیں، فرسودہ خیال والے ہیں، مولوی ہے، یہ باتیں سننے پڑتی ہیں۔ اللہ اس پر تسلی دیتا ہے کہ آخرت لوگوں تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے، اس کے بدلے میں جو آخرت ملنے والی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ اپنے نبی کو اتنا نوازے گا کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے، اور ہمیں بھی پیغام دیا جو بھی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے اللہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خود خوش ہو جائے گا۔ اصل آخرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت فرمایا اس بات کے اوپر، وہ جو کہہ رہی تھی بدبخت ام جمیل کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، یعنی رب کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرا محبوب، میرے تو آپ کے اوپر احسانات ہیں، تو آپ تو میرے محبوب نبی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے انعامات گنوائے کہ میرا اپنے نبی کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ کہ آپ کی شروع سے اللہ کی رحمتیں آپ پر ہیں۔ اللہ کے نبی پیدا ہی یتیم ہوئے، چھوٹی سی عمر تھی، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے چچا ابو طالب نے اور دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ اللہ نے اپنے نبی کو ٹھکانہ دیا۔ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھلایا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کے جو احکام اترتے تھے وہ احکام اترنے سے پہلے آپ ان احکام سے ناواقف ہوتے تھے، پھر اللہ وہ احکام اتار کر اپنے پیغمبر کو ان احکامات کا راستہ دکھلاتا تھا۔ ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بھی کچھ واقعات پیش آئے کہ سفر میں آپ راستے سے ہٹ گئے، راستہ بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کی طرف رہنمائی کی۔ تو اس پر فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو آپ کو راستہ دکھلایا، کہ آپ کی رب کی تو آپ پر رحمتیں ہیں، آپ تو اپنے رب کے محبوب ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کے رب نے آپ کو نادار پایا، یعنی آپ کے پاس مال نہیں تھا، فَأَغْنَىٰ، آپ کو مالدار کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی تھی، پھر بعد میں نکاح بھی ہوا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں اضافہ ہوا۔ پھر آخر میں 2-3 حکم عمومی طور پر بیان فرمائے۔ ایک حکم تو یہ ہمارے لیے، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو یتیم ہے اس پر تم سختی مت کرنا۔ تو یہ ہمیں حکم ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس رہتے ہیں اور ان میں کوئی یتیم بچہ ہے تو اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو بھی سائلہ پڑھنا ہے، سائلہ نہیں پڑھنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں ہے تم لوگوں نے۔ سوال کرنے والا دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ مال کا سوال کرے یا شریعت کے مسئلے کا سوال کرے۔ مال کا سوال کرنے آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں مستحق نہیں ہے، جھڑکنا نہیں چاہیے،
ہٹا کٹا ہے، کما نہیں سکتا، ہڈ آرام ہے، یہ سخت جملے ہیں۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں، آپ عذر کر لیں جی معذرت میں نہیں دے سکتا، تاکہ وہ آپ کو جھڑک سنے بغیر چلا جائے۔ اور دوسرا کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے تو وہ مسئلہ پوچھنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا، ایسے طریقے سے مسئلہ پوچھا کہ آپ نے کہا کہ یہ کوئی ایسے پوچھتے ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ اور بعض دفعہ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں وہ لمبی کہانی سناتے ہیں، لیکن ہماری مطلوب ایک جملہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر مستفتی کو، سوال پوچھنے والے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے کہ بھئی صحیح بات بتا، چھوڑ ادھر ادھر کی باتیں، پیار سے اس کی بات سننی چاہیے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ کیا بات اصل ہے، کون سی بات اصل نہیں ہے۔ تو جو آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اس کو آگے جھڑکنا نہیں چاہیے۔ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا وہاں، اس وقت میں کالج پڑھتا تھا، یہ جامعہ قاسم الملتان میں ویسے مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو فتویٰ لکھ رہے تھے۔ ایک آدمی آیا دیہاتی سا ان کے پاس، ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے اس کو مناسخہ بولتے ہیں۔ مناسخہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، پھر اس کا ایک اور وارث فوت ہو گیا، پھر اس کی جائیداد بھی تقسیم نہیں ہوئی، پھر اور وارث فوت ہو گیا، کئی فوت ہونے کے بعد پھر جا کر اب جائیداد اب تقسیم کرنی ہے تو کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ میراث میں سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ مدرسوں میں بھی جب ہم اس کو پڑھاتے ہیں تو کئی دن لگتے ہیں اس ایک مسئلے کو سمجھانے میں، کیونکہ وہ لمبا بھی بہت ہوتا ہے، مشکل بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا یہ مناسخہ کا ہے، لیکن مسئلہ ایسے ہی تھا، کئی بندے فوت ہو گئے تھے، جائیداد اب تقسیم ہو رہی تھی۔ سادہ آدمی تھا، مفتی صاحب کو اس نے مسئلہ لکھوایا اور مفتی صاحب نے سارا لکھا، حل کیا، کافی دیر بعد اس کا لکھ کر ان کو جواب بتایا کہ بھائی آپ کا فلاں فلاں فوت ہوا، تو اب جو باقی ورثاء زندہ ہیں اس وقت ان کو اتنی جائیداد ملے گی۔ کہنے لگا او جی ایک غلطی ہو گئی، درمیان میں ایک اور بھی فوت ہوا تھا، میں بتانا بھول گیا۔ تو آدھا گھنٹے میں تو مسئلہ حل ہوا ہے۔ ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا مفتی صاحب کے، اس نے اس کو ڈانٹ دیا، کہنے لگا وکیلوں کے پاس جاتے ہو تو پہلے لکھوا کے سوال جاتے ہو، یہاں مدرسے میں آتے ہو ایسے اٹھ کے آ جاتے ہو، سوال لکھوایا پھر بتاتے ہو غلط لکھوایا ہے، خود لکھوا کے لایا کرو۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے مفتی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، اب تو فوت ہو گئے۔ کہنے لگے نہیں بھی نہیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ لکھ لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو کوئی فیس بھی نہیں لینی تھی۔ تو طبعاً دکھ تو ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لگایا مسئلہ حل کرنے میں، غلطی بھی مسئلہ پوچھنے والے کی ہے، تو مفتی صاحب نے اس کو جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، کہا بھائی کوئی بات نہیں۔ تو یہ حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو مسائل بتاتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے والا ایسی بات کرتا ہے تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی ڈاکٹر سے متعلقہ بھی بنتا ہے، وکیل سے متعلقہ بھی بنتا ہے، کوئی کسی شعبے کا ہو جس سے کوئی آدمی کوئی پوچھنے آیا ہو، کوئی رہنمائی لینے آیا ہو، آگے سے جھڑکنا نہیں چاہیے، بھئی یہ کیا بتا رہا ہے، اصل بات بتا۔ اب یہ تو وکیل کو پتہ ہے نا کہ کون سی بات اصل ہے کون سی نہیں، ہمیں کیا پتہ کون سی اصل ہے کون سی نہیں ہے، ہم تو ساری کہانی سنائیں گے۔ تو اس کی بات کو پیار سے پورا سننا چاہیے اور پھر جو اس کا مسئلہ ہو حل کر دینا چاہیے۔ آخر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ بھی کیا کرو۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ کے رب کی آپ پر نعمتیں ہیں ان کے تذکرے بھی کیا کرو کہ اللہ کی میرے اوپر یہ نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت بندہ دکھلائے بھی صحیح۔ یہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ مثلا اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں کپڑے ایسے پہنوں میرے کپڑوں سے پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، ایسے ہی اپنا کھانا پینا رہائش ایسے رکھوں جیسے پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے نعمت کے اظہار کے طور پر، کہ رب کی یہ نعمت ہے۔ نعمت کا اظہار کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ایک تو یہ کہ بھی اللہ نے دی ہے، ایک یہ کہ بھی غریبوں کو پتہ چلے بھی میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، تو میں قرضے کی ضرورت ہو تو اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بڑی نعمتیں اس کی میرے اوپر، مجھ سے لے لینا، تاکہ لوگوں کو ظاہر ہو کہ اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ماشاءاللہ کھانا پینا سب کچھ دیا ہو اور کپڑے دیکھ کر لگتا ہے کہ آدمی اسی کو زکوٰۃ ہی دے دے تو اس کے ہاتھ میں کوئی 10 روپے پکڑا ہی دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صاف ستھرا رہنا، اچھا رہنا ہماری شریعت کی تعلیم ہے، اور اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار کرنا کوئی برا نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ البتہ تکبر کے لیے کپڑا نہیں پہننا چاہیے، اس لیے پہننا تاکہ میں مشہور ہوں، لوگ ہیں واہ جی واہ یہ تو بڑا آدمی ہے، ہم اس کے پلے کے ٹکر کے آدمی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نہیں ایسے کپڑے پہن سکتے۔ اس جذبے سے پہنا ہے تو پھر جہنم ہے۔ اگر اس جذبے سے پہنا تھا کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو، اللہ کا شکر اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، ثواب ہے، عبادت ہے، جنت ہے، اس لیے پہنا کہ لوگوں میں مشہور ہو، لوگ ہیں واہ جی ہم اس کے برابر کے نہیں ہو سکتے، بڑا آدمی ہے، لوگ میرے سامنے چھوٹے بن کر رہیں، میرے کپڑے، میری چیزیں، میرے موبائل، میری سواری دے کر لوگوں کو نیچا کرنا، خود بڑا بننا مقصود ہو،
تو پھر اس پر ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ والہب فیہ نارا۔ جو آدمی اس جیسا شہرت والا لباس پہنتا ہے جس کی میں نے ابھی تشریح کی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی نعمت استعمال کرنے کی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر سے اور عجب سے اور اپنے آپ کو بڑا کرنا، دوسروں کو چھوٹا کرنا، اس طرح کے جذبات سے ہماری حفاظت فرمائے، بلکہ یہ جذبات عطا فرمائے کہ اللہ تیری نعمت ہے، میں نے اظہار نعمت کے طور پر پہنا ہے، اس پر ثواب ہے۔